पारा नंबर 5 अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे। कौन फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है अपने हबीब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम नहीं जानते थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह, ये तर्जमा है। बेशुमार इस आय मुबारका के मुतालिक अहादीस तय्यबा है, लेकिन इतना टाइम नहीं, इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बात ही ख़त्म कर दी, एतराज़ ही ख़त्म कर दिए कि जो लोग कहते हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं था, तो ये आय मुबारका उन लोगों को बता रही है कि रब ताला के फजल से अल्लाह ने अपने यार को हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है। इसके अंदर इल्म गैब भी आ गया, इल्म आखिरत भी आ गया, इल्म बरज़ख भी आ गया। हर चीज का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब के हवाले कर दिया। तो पता चला कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो चीजें कुल कायनात के अंदर बनाई है, वो सारी मखलूक की खबर अपने महबूब को अता फरमा दी है। तो इसलिए आगे सुने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां से मैंने बात खत्म की थी वहां से शुरू करते हैं। हदीस मुबारक पहले सुन ले ताकि पता चले आपको। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फराइतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, मिशकात शरीफ की भी है। आका ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी जमीन को समेट दिया है, पूरी जमीन को, मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल, पूरी जमीन को अल्लाह पाक ने मेरे लिए समेटा हुआ है। सुभान अल्लाह। और मेरे महबूब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मशरिकों और मगरबों को मैं देख लिया करता हूँ। यानी समेटने का क्या मकसद, एक और हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, पूरी कायनात मेरे सामने ऐसे है कि जिस तरह हाथ की हथेली होती है। तो पता चला पूरी रूह जमीन के इंसान हो, जिन हो, परिंदे हो, पत्थर हो, शजर हो, जो भी हो, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों मुबारक के सामने यूं है जिस तरह के हाथ की हथेली होती है। पता चला अल्लाह ने अपने हबीब को वो मकाम अता फरमाया, वहां रोज़ा रसूलुल्लाह में बैठकर मुस्तफा पूरी रूह जमीन का मुआयना फरमा रहे हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका सुने। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यतलअ अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नति फतलअ अबू बक्र फसल्लम सुम्मा जलसा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते मस्जिद नबवी में, तमाम सहाबा बैठे थे। मेरे करीम ने फरमाया, यतलअ अलैकुम, जो अभी अभी शख्स आएगा, रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नत के मर्दों में से एक मर्द होगा। फतलअ अबू बक्र, यूं मेरे महबूब ने जब लोगों को सुनाया जो अभी अभी शख्स आएगा, अभी आया न था, जो अभी अभी शख्स दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो लोगों ने देखा जो शख्स दाखिल हुआ वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने उनके आने से पहले ये अपने गुलामों को बताया, ये जो अभी अभी शख्स आने वाला है, गैब की खबर अता फरमाई। अभी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए न थे मस्जिद में, लेकिन पहले मेरे महबूब ने फरमाया, फतलअ अबू बकर,
اور جیسے میرے محبوب نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے، فسلما ثم جلسا، سلام کیا پھر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب نے فرمایا صحابہ یہ وہ مرد ہے جن کے لیے میں نے تمہیں بتایا کہ جو ابھی ابھی شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے غیب کا صحرا، غیب کا علم، غیب کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اور ہر چیز رب کی عطا سے میرے محبوب جانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری چیز جو بھی اللہ نے عطا فرمائی رب نے اپنی طرف سے دی ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب کی عطا سے، رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ قیامت کی خبریں بھی دیتے ہیں، قبر کی خبریں بھی دیتے ہیں، عالم برزخ ہو، عالم دنیا ہو، جو بھی عالم ہو، سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور آگے ایک حدیث ہے، دیکھیں ابھی بیٹھے ہیں دنیا کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں بڑی بڑی، ہر کوئی مانتا ہے بخاری شریف کو، ہر بندہ مانتا ہے۔ محبوب نے فرمایا 10 بندوں کے لیے میرے کریم نے انتخاب فرمایا، 10 بندے، 12 بندے، میرے محبوب نے فرمایا یہ جنتی ہے، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں، حالانکہ ابھی وہ زندہ ہے، حساب و کتاب آئے گا، قبر آخرت آئے گی، اللہ تعالیٰ وہ عدالت کی کرسی پہ تشریف فرما ہوں گے، پھر حساب لیں گے کن کے نیکیاں زیادہ ہیں کن کے کم ہیں، لیکن میرے آقا نے فرما دیا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ پتہ چلا مصطفیٰ ان کی نیکیوں کو جانتے ہیں، اور پتہ چلا محبوب ان کے اعمال کو جانتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ایمان سے مریں گے اور قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں اٹھیں گے، سارا دیکھ کر مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ یوں میرے کریم نے ایسے نہیں فرمایا، سارا معائنہ کر کے پوری زندگی کا، پھر میرے کریم نے یہ اعلان فرمایا۔ آقا فرماتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنت وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنت وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنت وزبیر فی الجنت وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنت وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ میرے محبوب نے نام لے لے کر فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے، اے عمر تو بھی جنتی ہے، اے فاروق، اے عثمان غنی تو بھی جنتی ہے، اے حضرت علی المرتضیٰ تو بھی جنتی۔ ایسے میرے کریم نے دوسرے صحابہ کے نام لے لے کر فرمایا تو جنتی ہے۔ پتہ چلا میرے محبوب کو اللہ نے علم غیب عطا فرما رکھا تھا، اور یہ آیت گواہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ نہ جانتے تھے، آپ نہ جانتے تھے جو کچھ میں نے سکھایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرماتا میرا فضل ہے تم پر بڑا۔ تو فضل زیادہ کن پر ہے پتہ ہے؟ آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار انبیاء ہیں وہ، نبیوں کے سردار ہیں وہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے وہ سردار ہیں، اور اس لیے بڑا فضل بھی رب نے فرمایا اے میرے آقا تم پر میں نے کر دیا ہے، تو ہر چیز کے خزانے، تمام روح زمین کے خزانے ہو میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا محبوب مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ایک حدیث مبارک سنیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے تھے، فضا میں بیٹھے تھے، رات کا پہر تھا۔ اس کے راوی مومنوں کی ماں، منافقوں کی نہیں، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بیٹھے تھے، گھر کے اندر تشریف فرماتے، کھلے آسمان کے تلے، رات کا پہر تھا، رات کا وقت تھا، آسمان کے اندر تارے جگمگا رہے تھے،
میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ جتنی آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا کسی آپ کی امت میں سے کسی ایک امتی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں نعم عمر، ہاں ایک بندہ ہے میری امت میں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی ہی ان کی نیکیاں ہیں۔ تو پھر جواباً میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتایا کہ ہاں حضرت عمر کی نیکیاں ہیں، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا رسول اللہ اتنی نیکیاں اگر حضرت فاروق اعظم کی ہے تو میرے والد کہاں گئے؟ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی کیا حال ہوگا؟ کتنی نیکیاں ہیں۔ دیکھیں قربان جائیں محبوب کی شان پر پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں میرے محبوب کے علم میں ستارے بھی ہیں اور فاروق اعظم کی نیکیاں بھی ہیں۔ فرماتے ہاں میری امت میں ایک بندہ ہے جن کا نام عمر ہے اور ان کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے ستارے ہیں۔ پھر جواباً میرے محبوب سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے والد صاحب کا کیا حال ہوگا، ان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ، اے عائشہ سن، حضرت فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی وہ ان سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم کی پوری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ان پہ بھاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے تحقیق کی ہے کہ وہ ایک نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ایک نیکی غار ثور والی نیکی ہے، اور جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ نیکی ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی پوری عمر کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ یہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ، پتہ چلا غلاموں کو جانتے ہیں، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، ان کی نسلوں کو جانتے ہیں، ان کے شہروں کو جانتے ہیں، ان کے مقام کو جانتے ہیں، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، ان کے اعمال کو جانتے ہیں، ان کے کتنے اچھے اعمال ہیں، ان کے کتنے برے اعمال ہیں، بلکہ یہاں نہیں جانتے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، مرنے تک مصطفیٰ نے فرما دیا کہ فلاں کی نیکیاں اتنی ہوگی، فلاں کے گناہ اتنے ہوں گے، فلاں کی نیکیاں اتنی، یہ سب حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا جو ہم عمل کرتے ہیں اچھا کریں یا برا کریں محبوب کے سامنے ہوتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبر انور میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور جو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں تو انہوں نے مان لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی نیکیاں تو انہوں نے مان۔ پتہ چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب سے مالا مال کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سب جانتے ہیں، لیکن جو نہ مانے ان کی قسمت ہے، اور پھر کہے بھی صحیح کہ میں حضور کا امتی ہوں، اور پھر بات کرے کہ نہیں حضور کو علم غیب تو نہیں ہے، محبوب تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، تو پھر یاروں سوچنا پڑے گا، جا کے گھر کے اندر کبھی سوچنا بیٹھ کے تنہائی میں، جس کو میں نبی کہتا ہوں، نبی بھی کہتا ہوں، اور وہ بھی نبی، تمام نبیوں کے سردار، پھر ان کے بارے میں اگر خیال آ جائے تو پھر اپنی قسمت پہ روئیں، توبہ کریں، استغفار کریں رب سے۔ ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے کہ اللہ پاک نے جنہیں تمام شانوں سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور آگے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنیں حضرت انس، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ محبوب سے کتنا پیار کرتا تھا،
اور محبوب کے عشق میں روتا تھا، پتھر ہو کے روتے تھے، درخت روتے تھے میرے محبوب کے عشق میں. اور آج ہم انسان ہو کے اتنے سنگ دل بن گئے کہ اپنے حبیب پر ہم درود نہیں پڑھ سکتے، اور اپنے محبوب کو کتنا یاد کرتے ہیں. اور وہ نبی غاروں میں روتے رہے امت کے لیے، ہر دعا میں روتے رہے امت کے لیے، سجدہ کرتے رہے امت کے لیے. لیکن ہم نے پھر اصلاح میں کیا کہ ہم نے تو 5 وقت کی نمازوں کو بھی بھول دیا ہے، قرآن کو بھی بھلا بیٹھے، اچھے کاموں کو بھلا بیٹھے. ہم سارا دن نفس و نفسی کے عالم میں، گندے کاموں میں، دنیا داری کے کاموں میں ہم نے اللہ کو بھلا بیٹھے، رسول اللہ کو بھلا بیٹھے، ہم اپنے نبی کو بھلا بیٹھے. تو پھر ہاتھ میں کیا آنا ہے؟ رسوائی، ذلت، بیماری، پریشانیاں، مصیبتیں، اور تو کچھ نہیں آنا. ہم یہ جو تغوطہ کر رہے ہیں نا، اپنے بیٹوں کے لیے محلات بنا رہے ہیں، پیسے اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے، نمازیں چھوٹ گئی ہماری، جمعہ رہ گیا ہمارا، درود پڑھنا رہ گیا. سارا دن صبح سے نکلتے ہیں شام تک، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. پھر خالی ہاتھ جانا ہے. وہ بیٹا پتہ نہیں دعا مانگے یا نہ مانگے، جن کے لیے رات دن حرام کما کے کھلاتا ہے. اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، ہم سب کو محفوظ رکھے ان کاموں سے. لیکن یارو حقیقت یہ ہے، دل کے اندر اللہ کا حیا بھی گیا، رسول اللہ کا حیا بھی گیا. تو اس لیے ہم کون ذلت میں ہیں، رسوائی میں ہیں. جب ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، جب ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، جب ہم نے رسول اللہ کی اس سنت کو ترک کر دیا، جب ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اپنے والد کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، اپنی ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، تو اللہ پاک نے بیماریاں نازل کر دی. اور اللہ پاک نے ہمارے فصلوں میں بھی بیماریاں، ہمارے جسموں میں بھی بیماریاں اور بے برکتیاں اس لیے ہے کہ ہم اپنے والدین کا عزت اور احترام نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. یہ سوچے ذرا نوجوان، آج کی نسل ہم بگڑ چکے ہیں بالکل، قرآن سے بھی دور، نماز سے بھی دور، اور بڑوں کے کہنے سے بھی دور. وہ کہتے ہیں بڑے تو ہمارے پاگل ہیں، اللہ پناہ دے، ایسے کہتے ہیں نوجوان. کچھ یہ بڑا تو ہمارا بھائی پاگل ہو گیا ہے. یہ سنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو میں بتا رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کریم آقا احد پہاڑ پہ چڑھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. سبحان اللہ. جہاں جہاں میرے کریم آقا جاتے تھے اور وہاں وہاں صحابہ کی قطاریں لگی ہوتی تھی، یار کے دامن کو نہیں چھوڑتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں. تینوں صحابہ حضور کے ساتھ پہاڑ پر ہے. تو اچانک پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی مبارک، قدم شریف کی ایڑی مبارک آپ نے ان کی ٹھوکر لگائی. آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. اے احد پہاڑ کیوں مچل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں. جیسے میرے کریم نے ٹھوکر لگائی ایڑی مبارک کی، وہ بالکل خاموش ہو گیا، پہاڑ خاموش ہو گیا. پتہ چلا میرے کریم نے وہاں کھڑے کھڑے بتا دیا کہ صدیق اکبر ایسے ہی فوت ہو جائیں گے، لیکن 2 شہید، حضرت فاروق اعظم کو بھی شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا جائے گا. یہ پھر علم غیب کی بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حدیثیں بڑی پڑھیے، بیان بھی کرتے ہیں کہ محبوب نے یہ فرمایا، محبوب نے یہ فرمایا، محبوب نے جنت کی خبر دی، محبوب نے قبر کی خبر دی، محبوب نے قبر کے اندر کی خبر دی. پھر پتہ نہیں چلتا، پھر مانتے بھی نہیں کہ علم غیب نہیں تھا. یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائیا؟ یہ علم غیب ہے. مصطفیٰ خبریں دے رہے ہیں جنت کی، یہ علم غیب ہے. مصطفیٰ فرما رہے قبر کے نیچے یہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ محبوب کا گزر ہوا کسی قبر سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے جب دیکھا سواری روک دی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ کوئی تنا، کھجور کا تنا لے کر آؤ. وہ کھجور کا تنا لے کر آئے، محبوب نے اس قبر پہ رکھا اور دعا مانگی، پھر چل دیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا راز تھا؟
میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. میرے محبوب نے فرمایا کوئی بڑی جرم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. سنیں نوجوانوں غور سے سنیں, میرے کریم نے فرمایا کوئی بڑا مجرم نہیں ہے یہ جن کو عذاب ہو رہا ہے, چغلی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ چغل خور تھا, لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا, بھائیوں کو آپس میں لڑاتا تھا, اس وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. دوسرے کی وجہ فرمائی کہ یہ جب حاجت کرتا تھا, پیشاب کرتا تھا تو چھینٹے ان کے بدن پہ لگتے تھے, وضو نہیں کرتا تھا, پرہیز نہیں کرتا تھا, اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. آج نوجوانوں کی اکثریت آپ دیکھتے ہیں بڑے حضرات بیٹھے ہیں کہ ان کو بھائی وضو کرنے کا طریقہ نہیں, ایسے آ کے کھلے آسمان کے تلے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وضو بھی نہیں کرتے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ پھر رونے کا مقام نہیں ہے, یہ رونے کا مقام. دین ہم نے سیکھنا ہے, ہر مرد اور فرض ہے دین سیکھنا اتنا کہ پاکی اور حرام اور حلال کا پتہ چل جائے. لیکن نوجوانوں نے وضو تو نہیں سیکھا, نوجوانوں نے پاکی تو نہیں سیکھی, انٹرنیٹ چلانا سیکھا, موبائل چلانا سیکھی, اور ہر اپنے دنیا کے کاموں میں ماہر ہے. ماہر نہیں تو قرآن پڑھنے میں ماہر نہیں, ماہر نہیں تو نماز پڑھنے میں ماہر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا